हाय हाय, एक हमारे थे वालिद साहब के दोस्त जमींदार, उनका बेटे ने ना टॉप किया, इसमें टॉप क्या किया बल्कि सारे रिकॉर्ड तोड़े। वो CSS के एग्जामिनेशन में ना टॉप किया और सारे रिकॉर्ड पिछले तोड़े। तो उनके वालिद से मुलाकात हुई ना, तो कहने लगे इंशाअल्लाह मेरे बेटे ने सेक्रेटरी बनना ही बनना है, बनना ही बनना है। इतने खुश, इतने खुश। वो अफसर तो बड़ा बन गया। कुछ अर्सा पहले फरमाने लगे, जिस बेटे की खातिर सब कुछ कुर्बान किया उसी बेटे ने मुझे ज़बह कर दिया। वो CSS में तो टॉप कर गया, लेकिन वो इंसान न बना। तो बाप पर और मां पर वो चढ़ाइयां की कि माँ बाप 8-8 आंसू रोए कि बेटा इससे तो अच्छा था तो अनपढ़ रहता, हमारी खिदमत तो करता। तुझे पढ़ा के हमने क्या पाया? तो मेरे अजीजों, हमें एक रास्ते पर चलना है, उससे दाएं बाएं हम नहीं हो सकते, जिसको अल्लाह ने इस्लाम का नाम दिया है, जिसके चलने से आगे जाकर अल्लाह ताला हमें आखिरत में जन्नत देगा, दुनिया में खूबसूरत और बेहतरीन जिंदगी देगा। उसके कुछ आदाब हैं जिसको हम सीखेंगे तो हम अच्छे इंसान भी बनेंगे, अच्छे अफसर भी बनेंगे। सुल्तान महमूद गजनवी, दुनिया में 4 बड़े बादशाह गुजरे हैं, 4 बड़े बादशाह। टॉप लिस्ट पर है चंगेज खान, उसके बाद है महमूद गजनवी, उसके बाद है सिकंदर यूनानी और उसके बाद है तैमूर लंग। इसमें 2 मुसलमान हैं, 2 काफिर हैं। सिकंदर यूनानी तो ईसा अलैहिस्सलाम से भी पहले था। तो 355 कबल मसीह उसका इंतकाल हुआ और सिर्फ 33 बरस की उम्र में वो 13 जून 353 कबल मसीह बाबुल में वो मलेरिया बुखार में मर गया। सारी दुनिया में जुल्म करके खोपड़ियां खड़ी कर दी और अल्लाह ने जो पकड़ा, 33 साल की उम्र, कहने लगा है कोई मुझसे मेरी सारी सल्तनत ले ले और मुझे यूनान पहुंचने की मोहलत दे दे। लेकिन वो रास्ते में मर गया। उसका बेटा मुल्तान में कत्ल हो गया था, मुल्तान की लड़ाई में उसने मुल्तान फतह, उसका एक ही बेटा था, वो यहां कत्ल हुआ। उसकी सल्तनत 3 सरदारों में तकसीम होकर ज़ेर ज़बर हो गई। चंगेज खान ने हुकूमत की बुनियाद रखी, बड़ी ताकतवर, लेकिन 40 साल के बाद उसकी सारी नस्ल मुसलमान हो गई। महमूद गजनवी ने 34 बरस हुकूमत की और दुनिया में नंबर 2 वो बादशाह है फातेह के लिहाज से। 34 बरस हुकूमत की, सुल्तान का लक़ब पाया। न वो किसी मस्जिद का इमाम था, न किसी वो खानका में पीर था, न किसी गद्दी नशीन था, न वो किसी कोने में बैठ के अल्लाह अल्लाह करने वाला था। 34 साल दुनिया पर हुकूमत की। 1974 में गजनी में जलजला आया, उसकी कब्र फट गई। उसकी कब्र को रेपर करने के लिए ना उसको साफ किया तो क्या देखा, ताबूत सही सलामत पड़ा हुआ है। ताबूत को खोला तो क्या देखा, सुल्तान महमूद ऐसे कब्र में पड़ा है जैसे आज किसी ने कब्र में रखा हो। कब्र सिर्फ शहीद को छोड़ती है, बस शहीद या नबी, उसके बाद जिसको अल्लाह चाहे, वरना नेक से नेक की हड्डियां गल जाती हैं। सुल्तान महमूद शहीद भी नहीं हुआ, नबी भी कोई नहीं है, 34 साल का हुक्मरान है। क्या अमल करके गया कि 1000 बरस के बावजूद कब्र की मिट्टी उसको हाथ नहीं लगा सकी। और एक फ्रेंच उन्होंने बुलाया था माहिर खोलने वाला ताबूत, तो उसने जब देखा ना तो वो तो पलट के पीछे बेहोश हो गया कि सुल्तान महमूद ऐसे पड़े थे कि उनका सीधा हाथ दिल पर रखा हुआ था और कफन यहां तक आया हुआ था और ऐसे था जिस्म जैसे सोया हुआ आदमी होता है। बरस की हुकूमत के बाद 1000 बरस कब्र में जिंदगी गुजार कर मिट्टी उसको हाथ नहीं लगा सकी। तो मेरे अजीजों, मेरे बच्चों, तुम अल्लाह के नेक बंदे बन के जिंदगी गुजारो, जो मकसद जिंदगी, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून, कि रब तेरे बंदे बन जाएं। अल्लाह के बंदे बनने के लिए चंद बातें हैं, जिसको सूरह लुक़मान में अल्लाह ताला ने बाप की हैसियत से, उस्ताद की हैसियत से, बच्चे से बात करते हुए हमें सबक दिया है। ये हर टीचर को, हर प्रिंसिपल को, हर उस्ताद को ये रुकू याद होना चाहिए और हर बच्चे को भी याद होना चाहिए। व इज़ क़ाल लुक़मान लिब्निही व हुवा यअज़ुहु, जब लुक़मान ने अपने बच्चे को नसीहत की। अल्लाह ने हमें यह नसीहत क्यों सुनाई है कि तुम अपनी नस्ल को इन बुनियादों पर उठाओगे। वो क्या है, पहली नसीहत क्या है, या बुनैया ला तुश्रिक बिल्लाह, मेरे बेटे शिरक न करना, ला इलाहा इल्लल्लाह,
اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی کام کرنے والا نہیں ہے، اللہ کے سوا کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں۔ جب تم ٹوٹ کر دل سے مانگو گے اللہ غیب سے کرے گا۔ مجھے ایک بچپن کا واقعہ یاد آ گیا۔ مجھے بچپن میں نا کہانیاں پڑھنے کا شوق زیادہ تھا اور سکول کی کتابیں پڑھنے کا شوق تھا ہی کوئی نہیں، تو میری اس میں بڑی پٹائی ہوتی تھی۔ جب بھی وہ میں پکڑا جاتا تو میں کوئی نہ کوئی کہانی کی کتاب پڑھ رہا ہوتا، تو ماں نے زیادہ مارا، ابا نے کم مارا، تو وہ ہر کہانی کو ایک کتاب کے آگے نا اگلی کتاب کا اشتہار ہوتا تھا۔ تو میں تمہیں کیا بتاؤں، وہ اگلی کتاب کا میں نے اشتہار پڑھا تو میں کہوں اب میں خرید بھی نہیں سکتا ہوں، کہہ بھی نہیں سکتا ہوں، کہوں گا تو پٹائی ہوگی۔ اور وہاں ہمارا قصبہ تلمبا، وہاں وہ ملتی ملتان سے ارے ملتی نہیں تھی، ملتان ہم سے 60 میل دور، اور جانے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ تو میں روزانہ جب سکول جاتا نا تو میں کہتا یا اللہ کسی جن کو بھیج جو بک سٹال سے کتاب اٹھائے میری ٹیبل پہ رکھ دے۔ یہ میں جاتے جاتے دعا کرتا، تو جب سکول سے چھٹی ہوئی تو میں کہتا یا اللہ کسی جن کو بھیج دے جو بک سٹال سے کتاب اٹھائے اور میری ٹیبل پہ رکھ دے، نہ میری ماں کو پتہ چلے نہ میرے باپ کو پتہ چلے۔ آپ یقین مانو میں نے 1 مہینہ یہ دعا مانگی، روز چھوٹا سا بچہ میں 6-7 سال، میری عمر 8 سال، میں دعا مانگتا جاتا، دعا مانگتا تھا۔ اللہ کی قسم ایک دن میں آیا تو میرے ٹیبل پر وہ کتاب پڑی ہوئی تھی۔ میرے ماں باپ تو لے کے دے نہیں سکتے، وہ تو الٹا مجھ سے بڑی پٹائی کرتے تھے۔ ایک دفعہ میں نے چوری چھپے کتابیں خریدی، مجھے بڑی پٹائی ہوئی تھی میری، وہ کتابیں بھی چھن گئی اور پٹائی بھی نقد ہوئی، تو میں ماں باپ سے تو کہہ نہیں سکتا تھا۔ تو 1 مہینے کے بعد میں کیا دیکھتا ہوں کہ میرے ٹیبل کے اوپر وہ کتاب پڑی اور میری ماں قریب سے گزری، میرا تو دل نیچے چلا گیا، میں نے کہا ادھر اس کی نظر پڑ گئی تو پھر پٹائی ہوگی۔ جو میں تھوڑا سا آگے میں نے جھپٹا مار کے کتابوں تو بھاگ گیا باہر، پھر اس کو چھپایا، پھر قسطوں میں اس کو پڑھا۔ یہ لا الہ الا اللہ، جب تم اللہ پر اعتماد کر کے ہاتھ اٹھاؤ گے تو اللہ کبھی تمہارے ہاتھ خالی نہ بھیجے۔ اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ میرے ساتھ ہے، یہ پہلا سبق ہے لا الہ الا اللہ، جو اللہ نے اپنے فضل سے دے دیا کہ ہم چھوٹے چھوٹے تھے، ہماری ماں نے ہمیں لا الہ الا اللہ سکھانا شروع کیا، اللہ سکھانا شروع کیا۔ تو کسی بھی مسلمان بچے بچی بڑے چھوٹے کے لیے زندگی کا سب سے پہلا سبق ہے کہ اس کا تعلق اللہ سے ہو، وہ اللہ کی عظمت ہیبت سے اس کا دل بھر جائے۔ دوسرا سو اللہ کے بعد کس کا حق بنتا ہے، تو اللہ نے کہا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، کہ ہم نے تمہیں نا تمہارے ماں باپ کے بارے میں خاص طور پر نصیحت کی ہے، ذکر کیا ماں باپ کا، اور آگے تفصیل میں گئے، ماں کو صرف ذکر کیا، حملتہ امہ وہنا علی وہن، تیری ماں نے تجھے اٹھایا بڑے دردوں کے ساتھ، یہ وہن علی وہن، دردوں کے ساتھ، لیکن عربی زبان بڑی خوبصورت ہے، یہ ترجمے سے اس کی اصل تعبیر سامنے نہیں آتی، اس کا اللہ تعالیٰ کیوں کہہ رہا ہے، یہ ہے نا میری ہتھیلی، اس پر آپ چیزیں رکھ دو، تو جب یہ جگہ پر ہو جائے گی نا تو اس کے بعد رکھنے کی جگہ کوئی نہیں اس کے اوپر، تو اب اس کے اوپر چیزیں رکھی جائیں گی، اوپر رکھی جائیں گی ایسے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے اپنے ماں باپ کی خاص طور پر خدمت کرو، اور خاص طور پر ماں کی، کیوں کہ تیری ماں نے تجھے اٹھایا دردوں پر درد رکھتے ہوئے، اس کا سارا بدن جب دردوں سے بھر گیا، اور ابھی درد آ رہے ہیں، وہ تو ختم نہیں ہوئے، 9 مہینے کے درد چل رہے ہیں، تو جب اس کے بدن کا رواں رواں، رونگٹا رونگٹا، بال بال دردوں سے بھر گیا، تو پھر اوپر درد کی تہ لگتی گئی اور 2.5 سال تیرے دودھ چھڑانے تک اس نے یہ درد سہے۔ لہذا دیکھو خبردار اپنی ماں باپ کے آگے چوں بھی نہ کرنا، لا تقل لهما اف، ان کے آگے اف بھی نہ کرنا۔ اتنے خوبصورت انداز میں اللہ نے ماں باپ کا حق سمجھایا ہے، انشکر لی ولوالدیک، میرے آپ بچے ہو میں تمہیں عربی سمجھا نہیں سکتا ہوں، انشکر لی ولوالدیک، اللہ اس میں کتنی طاقت سے کہہ رہا ہے، ایک ہی بریکٹ میں اللہ اپنے آپ کو اور ماں باپ کو لا رہا ہے کہ میرا اور اپنے ماں باپ کا شکر گزار بن۔ اب میری اور آپ کی، میری بھی بدقسمتی رہی کہ میں 11 سال کی عمر میں ماں باپ سے جدا ہو گیا، اور آپ کی بھی یہ ایک بدقسمتی بھی ہے کہ آپ ماں باپ کی سے دور ہو، ان کی خدمت سے دور ہو، چھٹیوں میں یہ ساری کسر پوری کیا کرو۔ ایک آدمی آیا کہ یا رسول اللہ میں نے اپنی ماں کو کندھے پہ بٹھا کے حج کرایا ہے، کبھی اللہ آپ کو حج پہ لے جائے گا تو آپ دیکھنا کتنا مشکل سفر ہے، اب تو سڑکیں ہیں پھر بھی مشکل ہے، کوئی 16 میل بنتا ہے مکہ سے جو مینا کا جو عرفات ہے
وہ قسطوں میں چونک کے جاتا ہوں. 15-16 میل کا سفر ہے اور وہ پہاڑ تھے کہ میں نے اپنی ماں کو کندھے پہ اٹھایا, حج کرایا, طواف کرایا. اب میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا. تو ہمارے نبی نے فرمایا تو نے ابھی ماں کا جو دودھ پیا تھا نا 2 سال, اس میں سے ابھی 1 گھونٹ کا حق بھی ادا نہیں کیا, 1 گھونٹ. اور اس سے بھی بڑی بات بتاؤں, عبید اللہ بن عمیر کے پاس ایک شخص آیا, کہا جی میں نے اپنی ماں کو خراسان سے اٹھایا, خراسان ہی افغانستان میں, اور یہاں سے میں اس کو لے کے چلا ہوں, میں نے اس کو حج کروایا اور کندھے پہ ہی لے کے چلا ہوں سارے سفر میں, تو کیا اب میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ تو انہوں نے ارشاد فرمایا ابھی 1 گھونٹ دودھ کا حق ادا نہیں ہوا. اور عبداللہ بن عمر طواف کر رہے تھے, ایک بدو طواف کر کے نا اپنی ماں کو کندھے پہ بٹھا کے طواف کر رہا تھا. تو جب طواف ختم ہونے لگا تو اس نے ماں کو ایسے, کیا اماں تیرا حق ادا ہو گیا, تیرا حق ادا ہو گیا؟ تو عبداللہ بن عمر نے فرمایا تیری ماں نے تجھے تھک تھک کر جو ہزاروں نہیں کروڑوں لمبے لمبے سانس لیے تھے نا, ابھی اس میں سے 1 سانس کا بھی حق ادا نہیں ہوا. جو ماں باپ کا حق نہیں پہچانتا وہ کبھی دنیا میں کامیاب نہیں ہو سکتا. اور میرے بچوں, ماں باپ کے بعد دوسرا باپ استاد ہوتا ہے, باپ کے بعد دوسرا جو باپ ہے وہ استاد ہوتا ہے. جو استاد کے آگے سر جھکائے گا اللہ اس کو اس کے علم میں نفع عطا کرے. تو اللہ تعالیٰ نے دوسری چیز جو بطور انسان مسلمان اور اچھا کامیاب انسان ہونے کے ہمیں دی ہے وہ ماں باپ کی خدمت اور ماں باپ کی اطاعت دی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ اللہ تعالیٰ سے کہا یا اللہ میرا جنت کا ساتھی کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا وہ فلانا قصائی, قصائی ہے جو گوشت بیچنے والا. تو موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے, قصائی میرا ساتھی کیسے بنا دیا؟ وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بھئی فلاں مجاہد, فلاں غازی اور فلاں عالم, فلاں پیر, فلاں بزرگ تیرا جنت کا ساتھی. قصائی, قصائی تو ویسے ہی آپ کو پتا چھری ہر وقت ان کے ہاتھ میں ہوتی, ان کا ویسے ہی دل سخت ہو جاتا. تو موسیٰ علیہ السلام دیکھنے چلے گئے, میں دیکھوں تو وہ کون سا قصائی ہے جو جنت میں میرا ساتھی بن گیا ہے. تو دیکھا ایک قصائی ایسے بیٹھا چوکڑی مار کے اپنا گوشت کاٹ رہا ہے, بیچ رہا ہے. دیکھتے رہے جب وہ اس کا گوشت ختم ہو گیا نا تو اس نے ٹکڑا اٹھایا ایک گوشت کا اور تھیلے میں ڈال کے چل دیا. تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے میں تیرے ساتھ آ سکتا ہوں؟ اس کو نہیں پتا یہ موسیٰ ہیں. کہنے لگا آ جاؤ. وہ گھر گیا, اس نے جا کے وہ گوشت کی بوٹیاں بنائیں, پھر ہانڈی پہ چڑھایا اور آٹا گوندنا شروع کیا. پھر آٹا گوندنے کے بعد رکھ دیا, وہ تھوڑا سا نرم ہونے میں کے لیے چھوڑ دیا. پھر ہانڈی پہ آ گیا, اس کو پکایا, اتنے میں آٹا نرم ہو گیا تو اس نے اس کی روٹیاں پکائیں. پھر اس کو پلیٹ میں سجایا, تھالی میں سجایا اور ٹرے اٹھا کر ایک بوڑھی عورت ایسے لیٹی پڑی تو اس نے اٹھا کے کندھا دیا اور نوالے بنا کے اس کو کھلاتا رہا. جب اس نے کھا لیا تو اس نے اس کا منہ صاف کیا تو اس نے کچھ کہا, عورت نے کچھ کہا, اس نے ہٹا دیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ کون ہے؟ کہا جی میری ماں ہے, بہت ضعیف ہو گئی ہے, میں صبح جب جاتا ہوں ساری اس کی خدمت کر کے جاتا ہوں, پھر اپنے کام پہ جاتا ہوں, شام کو جب واپس آتا ہوں پہلے اس کو کھانا کھلاتا ہوں, اس کے بعد اب میں اپنے بچوں کو کھانا کھلاؤں گا, دیکھوں گا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ کیا کہہ رہی تھی جب تو منہ صاف کر رہا تھا, لٹا رہا تھا, یہ کچھ کہہ رہی تھی؟ وہ کہنے لگا جی یہ پاگل ماں ہے, جب بھی میں اس کی خدمت کرتا ہوں شروع ہو جاتی اللہ تعالیٰ تجھے جنت میں موسیٰ کا ساتھی بنائے. میں کہاں اور موسیٰ کہاں ہے, میں کتھے تھے موسیٰ کتھے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں, تیری ماں نے تیرا کام بنا دیا ہے, میں ہی موسیٰ ہوں, تجھے دیکھنے آیا ہوں. تو میرے عزیزو ہم بھی بس اللہ معاف کرے, مجھے بھی یاد آیا جب پیسے ختم ہوتے تھے نا اسی وقت ہی میں خط لکھا کرتا تھا, اتنے پیسے بھیج دیں. تو ایک دن میرے باپ کہنے لگے بیٹا بس جب پیسے ختم ہوتے ہیں تو اسی وقت ہی خط لکھتا ہے, آگے پیچھے تو کبھی تو میں خط لکھا ہی نہیں ہے. تو میرے خیال ہے تم بھی ایسا ہی کرتے ہوگے, جب پیسے ختم ہوتے ہوں گے پھر خط لکھتے ہوگے. تو اگر تم ان کی خدمت اب تو کرنی, ان کو ہر ہفتے خط لکھو, ہر ہفتے نہیں لکھتے ہر 2 ہفتے کے بعد خط لکھو, ان کا حال پوچھو, اپنا حال دو, اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرو. مجھے ایک نوجوان ملا, بڑا ذمہ دار کا بیٹا, کہنے لگا مولانا میری آج تک کوئی دعا رد نہیں ہوئی, میں جو دعا مانگتا ہوں قبول ہو جاتی. میں نے کہا تمہارے پاس کیا نسخہ ہے ہمیں بھی بتا دو. کہا جی میں ایک تو روزانہ اپنے ماں باپ کو رات کو جب وہ سوتے ہیں نا تو اپنے باپ کو بھی دباتا ہوں, اپنی ماں کو بھی دباتا ہوں, اور جب مجھے کوئی دعا مانگنی ہوتی ہے تو ان کو دبا کر پھر ان کے قدموں میں بیٹھ جاتا ہوں. پہلے اپنے باپ کے پاؤں اپنے منہ پہ ملتا ہوں اور اس کو چومتا ہوں, پھر
پھر ماں کے پاؤں اپنے منہ پہ ایسے ملتا ہوں، پھر چومتا ہوں، پھر ان کے قدموں کے نیچے بیٹھ کے دعا کرتا ہوں، میری آج تک کوئی دعا رد نہیں ہوتی۔